बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, मुल्की सियासत के ऊपर आज के दिन अगर नज़र दौड़ाई जाए तो बड़ा हलचल वाला दिन दिखाई देता है कि आज मेल मुलाकातें बहुत हुई। कानूनी मंजरनामे को अगर देखा जाए तो आज फिर भी बड़ा दिन है, क्योंकि उस पर भी बेशुमार जो हैं वो छह मगोइयाँ चल रही हैं, एक दूसरे को खतूत लिखे जा रहे हैं और जुडिशल कमीशन का इजलास जो है उसे मुलतवी करने की बातें हो रही हैं। और अगर कानूनी मंजरनामे में केसेस पर देखा जाए तो आज वो तवील दौरानिये पर मुहित केसेस जो हैं उनके हवाले से भी अहम खबर मंजर आम पे आई है। और आज जो है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब उनकी ज़ेर सदारत 84वें फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई और पाक फौज ने प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ सख्त कानून साजी का मुतालबा भी कर दिया। आज के दिन जो है फैसल वावडा साहब जो पहले उन्होंने बिलावल भुट्टो से मुलाकात की थी, बिलावल भुट्टो बाद में गए, मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात की। आज फैसल वावडा साहब ने जाके मुलाकात मौलाना फजलुर रहमान साहब से की। फैसल वावडा साहब बाहर निकले, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की, फिर बाद मुलाकात करने के लिए राना सनाउल्लाह साहब पहुंच गए। राना सनाउल्लाह साहब इधर मुलाकात कर रहे थे तो उधर आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकात करने नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब पहुंच गए। पाकिस्तान के अंदर हुकूमत के हवाले से, तब्दीली के हवाले से, किसी बड़े कैनवस के ऊपर कोई मंजरनामा अखज़ करने के हवाले से बड़ी बातें चल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के अगर मामूलात को देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, जो सीनियर प्यूनी जज हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस याई आफरीदी साहब को एक ख़त लिखा है और ये कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के लिए जो दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर हुई थी, मैंने और मुनीब अख्तर साहब ने बतौर जजेस कमेटी उसका फैसला दिया था कि इसके ऊपर केसेस सुनने चाहिए और इसे समाअत के लिए मुकर्रर करने का फैसला किया था। तो उन्होंने कहा कि जुडिशल कमीशन जो है इसकी तश्कील 9 जो है ये 26वीं आईनी तरमीम के बाद हुई। तो मेरे ख्याल के अंदर अगर आप उन केसेस को पहले सुन लें तो तवील मुद्दती जुडिशल कमीशन की साख्त के सही होने या ना होने के हवाले से फैसला हो जाएगा। फिर जो प्रोसीजर आपने चलाना है वो आगे चला लीजिए। और 9 मई के जो केसेस हैं GHQ पे हमलावर होने के केसेस, उसमें जो है वो आज अडियाला जेल के अंदर समाअत हुई। शेख रशीद साहब उस समाअत के अंदर मौजूद थे, बानी PTI मौजूद थे, शाह महमूद कुरैशी मौजूद थे, दीगर रहनुमा वहाँ पर मौजूद थे। और उस समाअत में तकरीबन 100 मुल्ज़िमान के ऊपर आज बाकायदा तौर पे फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई। बानी PTI और दीगर अफराद ने उस फ़र्द जुर्म की सेहत से इनकार किया। उमर अयूब साहब अडियाला जेल से बाहर निकले, गिरफ्तार कर लिए गए, अडियाला चौकी में बिठाया गया। उनके वकला कहते हैं हमें नहीं मालूम कि क्यों गिरफ्तार किया गया है। कल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में इस केस से बरियत के हवाले से उनकी दरख्वास्त जो थी वो खारिज कर दी गई थी। राजा बशारत साहब भी गिरफ्तार हैं, जो साबिक सूबाई वज़ीर कानून है। तो ये गिरफ्तारियाँ, ये मुलाकातें, ये हलचल किसी बड़ी तब्दीली का पेशखैमा साबित हो सकती हैं। इसी बात का आगाज़ करेंगे, राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, सबसे उन मेल मुलाकातों के बारे में तज़किरा करते हैं कि फैसल वावडा साहब मुल्की हालात के बारे में पहले जाके बिलावल भुट्टो साहब से मिलते हैं, मुल्की हालात के बारे में बिलावल भुट्टो मौलाना से मिलते हैं, फिर फैसल वावडा साहब फिर मुल्की हालात पे मिलते हैं, उसी मुल्की हालात पे राना सनाउल्लाह साहब भी जाके मिल लेते हैं। तो ये मेल मुलाकातों में इतनी तेज़ी, वो भी एक ही दिन क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ताजदार ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। बात यह है कि यासिर साहब, जब मुलाकातें होती हैं ना, और जब मुलाकातों में तेज़ी होती है, और फिर जब मुलाकातों में तेज़ी होती है और फिर उन मुलाकातों में शामिल लोग वो होते हैं जिनके मुतल्लिक़ सबको अंदाज़ा होता है कि कुछ होने वाला है, तो फिर कुछ वाकई कुछ होने वाला होता है। क्या आज से पहले 26वीं आईनी तरमीम के पूरे मरहले में आपने फैसल वाडा साहब को किसी से मिलते देखा? नहीं। किसी सियासी मीटिंग में देखा? किसी सियासी कट में देखा? तो आपको जवाब यही आप देंगे कि नहीं देखा। इसी तरह हुकूमत के बनने उतरने इन मामलात में क्या आपने उनको देखा? जवाब आएगा नहीं देखा। फिर 4 से 5 दिन में मुसलसल फैसल वाडा की हुकूमत पाकिस्तान यानी मुस्लिम लीग नून पर गोलाबाजी गबारी, और यहां तक कि एक कल उन्होंने यहां तक भी कह दिया कि बिल्कुल मरियम ठीक कहती हैं कि कचरा साफ होना चाहिए, लेकिन पहले कचरा मुस्लिम लीग नून से साफ करें। हवाला दिया उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर हमले का, हवाला दिया उन्होंने नैब की कोर्ट पे हमले का, हवाला दिया उन्होंने सानिया मॉडल टोन का, किसी और चीज का नहीं दिया।
اب ثانیہ ماڈل ٹاؤن وزیر اعلیٰ کون ہے؟ شہباز شریف. ثانیہ ماڈل ٹاؤن وزیر قانون کون تھے؟ رانا صاحب. ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں کس کس کا نام آیا تھا؟ آپ کے پاس ہے سارا. نیب کے دفتر پہ حملہ اس وقت کون تھا؟ کس کی پیشی تھی؟ مریم صاحبہ کی. اس میں موجود کن لوگوں پہ الزام لگا تھا؟ ایف آئی آر ہوئی تھی، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. سپریم کورٹ پر حملہ کس وقت ہوا؟ کس کا کیس تھا؟ کس بنیاد پر ہوا؟ تو فیصل واڈا صاحب کہ کیا کسی ایک بات کا جواب مسلم لیگ نون کے کسی طرف سے آیا تھا؟ کیا کسی نون لیگ کے شخص نے یہ کہا تھا کہ یہ غلط بیانی کر رہے ہیں؟ کہا تھا کیا؟ ویسے اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کے بیانات کی گرما گرمی کی بات کرتا ہوں، وجہ آپ کو بتانی چاہیے. جب میں ترجمان ہوں سر مسلم لیگ نون. میں نے آپ کو کہا بھی نہیں ترجمان. آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے میں کیا آپ آگاہی رکھتے ہوں گے؟ آپ نے ترجمان کا آگاہی ہوتی تو لگا لیا. میں آپ کو ترجمان نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. آپ سارا دن باخبر ہے نا، میں بے خبر ہوں. ٹھیک. تو یاسر صاحب اس کا کیا کسی نے جواب دیا؟ ہم نے کل شیخ صاحب سے پوچھا تھا نا. اس سے پہلے ہم نے ایک انجینئر غلام دستگیر صاحب سے پوچھا تھا. انہوں نے کہا تھا میں ذاتی حیثیت میں اس کی تردید کرتا. ایسے ہی ہے نا. اب جب 3-4 دن سے یہ ساری چیزیں چلیں، اس کے بعد اچانک بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی. اب بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ملاقات کے بعد اچانک سے وہ مولانا صاحب کے پاس بھی چلے گئے. مولانا صاحب سے ابھی ان کی ملاقات ختم ہوئے کچھ وقت گزرا تو رانا ثناءاللہ صاحب بھی پہنچ گئے. اگر تو مدرسوں کے حوالے سے بلاول صاحب گئے تھے تو بلاول صاحب کے جانے کے فوری بعد ایک خبر لیک ہو گئی، یاد ہے نا آپ کو، کہ بل واپس آ گیا. ادھر سے جواب آیا یہی تو آئی نہیں واپس. پھر اس کے بعد بلاول صاحب کے بعد چلے جاتے ہیں واڈا صاحب اگر جاتے ہیں تو واڈا صاحب نیچرلی طور پہ کوئی بات جو کریں گے وہ کسی اور کی تو نہیں کرنی نا انہوں نے. تو پھر رانا ثناءاللہ صاحب کا جانا اس کا مطلب ہے کہ حکومت کو کسی طرف سے نظر آیا نیا حکومت کو بلاول صاحب پہ یقین نہیں، واڈا صاحب پہ یقین نہیں، اور انہوں نے بھیجا پھر رانا ثناءاللہ صاحب کو ذرا تحقیقات کریں یا معلوم کریں یا منا کے یا خدشات کو دور کریں. کوئی چیز بھی اس میں ہو سکتی ہے نا. یا خدشات کو دور کریں یا تحقیق کریں یا منا کے. اب آج کے ہی دن تحریک جمعیت علماء اسلام کے جو ہے حافظ صاحب، وکیل کیا نام ان کا، کامران مرتضیٰ صاحب، ایک سینئر ترین آدمی. آج انہوں نے کہا ایک نجی ٹی وی چینل کے رپورٹر سے بات کرتے ہوئے کہ ہمارے ساتھ لگتا ہاتھ ہو گیا، 26 آئینی ترمیم پر لگتا ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا. اچھا، یہ ان کا یہ کہنا جو ہے یہ بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ وہ تمام آئینی قانونی معاملات میں مولانا صاحب نے ان کو دیا ہوا تھا نا فری ہینڈ. وہی دیکھ رہے تھے، اور ہمارے بھی کئی پروگراموں میں یہ سارا کچھ ہوتا تھا. اور دوبارہ سے آپ بات دیکھیں کہ مولانا صاحب کا گھر جو ہے وہ سیاست کا دوبارہ سے محور بن گیا ہے، کیونکہ مولانا صاحب نے 8 دسمبر تک کا ٹائم دیا ہوا ہے کہ 8 دسمبر تک. اور آپ آج یہ بھی غور کریں، خالی یہ ملاقاتیں غور نہ کریں، آپ غور کریں کہ آج تحریک انصاف نے بھی ایک 5 رکنی کمیٹی بنا دی ہے، اور ان کس کمیٹی کو کہا کہ آپ کو مذاکرات کا اختیار ہے، سیاسی مذاکرات کا بھی، غیر سیاسی مذاکرات کا بھی، دونوں طرف سے. تو اس لیے آج کا دن بڑا اہمیت کا دن، اور آج کے دن اسی کمیٹی کے سربراہ کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے. اور آج کے دن ہی آپ نے ایک لیٹر کی بات نہ کرے، 2 لیٹر دیے ہیں جسٹس منظور صاحب نے بھیجے ہیں. ایک انہوں نے لیٹر بھیجا کہ اس کا فل کورٹ کا، اور ایک بھیجا کہ جناب یہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس کینسل کرے، اس لیے کہ جو ججوں کی تعیناتی کا طریقہ کار ہے، جو اس میں جو چیزیں ہیں وہ ایسے نہیں، ایسے ہیں. انہوں نے ساتھ میں اس کی ساخت کے بارے میں بھی تو بات کر دی. انہوں نے کہا جی جوڈیشل کمیشن کی یہ جو حیت ہے یہ 26ویں ترمیم کے بعد ہے نا، آپ اس پہ فیصلہ کر لیں، پھر یہ حیت تسلیم کرنی ہے یا نہیں کرنی. اب دیکھیں یہ، اور اس کے بعد ایک اور ہے. آج سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی 2 چیزیں بڑی اہم ہیں یاسر صاحب. اس لیے آج کا دن جو ہے نا، مجھے لگتا ہے کہیں پہ کچھ ہونے والا ہے.
کہیں پہ کوئی کچھ چلنے والا ہے کہ آج یہ بھی ہمارے سپاہ سالار صاحب کی طرف سے جو اجلاس اس کے بعد جو اعلامیہ ہے اس میں کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے بڑی ضروری ہے اور باقی میڈیا کے حوالے سے بھی کہ جو غلط خبریں بناتے ہیں. اچھا غلط خبریں نہیں ہونی چاہیے, ہم بھی کہتے ہیں پاکستان سب سے پہلے ہے, پاکستان سے آگے کوئی چیز نہیں ہے, پاکستان کے ادارے بڑے انتہائی محترم ہیں اور بالکل پکڑنا چاہیے ان لوگوں کو جو پاکستان کے اندر لسانی فسادات کرانا چاہتے ہیں, پاکستان کے اندر داروں کے خلاف نفرت پیدا کرتے ہیں, پاکستان کے اندر جو ہے وہ صرف ایسی چیزیں کرتے ہیں جس سے پاکستان کو نقصان ہو, ان کو بھی ہونا چاہیے. اور ان سیاستدانوں کو بھی پکڑنا چاہیے جن کی خبریں غلط ہوتی ہیں, جو ان چیزوں کا سبب بنتے ہیں. اور آج ایک اور چیز بھی ہوئی ہے, آج آپ کو پتہ ہے کہ حکومتی ایک وزیر کی طرف سے یہ بھی آیا کہ ہو سکتا ہے ہمیں انٹرنیٹ بند کرنا پڑے. اگر تو انٹرنیٹ کوئی ٹیکنیکل طریقے کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہے پھر تو ٹھیک ہے, اگر کوئی بڑا دہشت گردوں کے شرپسندوں کے خلاف آپریشن ہے پھر بھی ٹھیک ہے, اور اگر کسی سیاسی مقصد کے لیے ہے تو پھر اس پہ بھی سوچنا چاہیے. اس لیے میں آج کے دن کو نا میں بڑی اہمیت دے رہا ہوں کہ آج کے دن میں کچھ ایسی انہونی چیزیں ہوئی ہیں. اور آج سننے میں آیا کہ تحریک انصاف کے, میں آپ کو خبر دے دیتا ہوں نا, کچھ لوگوں کی واپسی کی بھی گو ہیڈ دے دیا گیا. آج تو ویسے شیخ صاحب سے بھی ملاقات, آج شیخ صاحب تو کہتے ہیں میری متھا بھی چومے ہیں. آج فواد چودھری صاحب بھی کہتے ہیں بڑی اچھی ملاقات رہی. میری اطلاع یہ ہے کہ اسد عمر, فواد چودھری اور کچھ اور لوگ, ان کی واپسی بھی ہو رہی ہے. کہہ دیا گیا کہ صرف یہ کہا گیا کہ تھوڑا انتظار کر لیں, آپ سمجھیں کہ آپ واپس ہیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس لیے آج کا دن جو ہے نا کہ بڑی اہمیت کا حامل دن ہے. کسی جگہ سے کچھ فیصلے, تحریک انصاف کا کمیٹی بنانا, سپریم کورٹ میں دوبارہ ہلچل مچ جانا, اور اس کے بعد مولانا صاحب کے در کی حاضریاں, اور وہاں سے نکلنے والی چہمگوئیاں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک آفر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کسی کو فارغ کر کے ایک نیا سیٹ اپ, ایک نئی حکومت بھی بن جائے اور اس میں تحریک انصاف بھی ہو. 4 وزارتیں بھی ہو سکتی ہیں. سر میں کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ ایک بھی وزارت نہ ہو, اور ہو سکتا ہے کہ سب کچھ بھی ہو. بس یہ ساری چیزیں جو ہے یہ چل رہی ہیں نا, چلیے. اس لیے آنے والے جو دن ہے نا, یہ جو دسمبر, آج شام کو آپ کو پتا نا, بلکہ کل آج صبح جو فجر میں پڑھ کے آیا تو بڑی سردی لگ رہی تھی, تو دل کرتا تھا کسی کمرے میں بند ہو جائیں اور باہر کی جو ہے نا وہ اطلاعات وہ نہ آئے, یعنی ہوا نہ آئے, ٹھنڈی نہ آئے. تو ایسا کوئی موسم بن رہا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ پھر دوبارہ کمبلوں میں, رضائیوں میں, بند کمروں میں کسی جگہ بند ہونے جا رہے ہیں. یہ کچھ ہو رہا ہے. یا سر یہ اچانک سے یہ ساری چیزیں ہونا جو ہے, یہ میرا جو آج تک کا صحافتی تجربہ ہے وہ کہتا ہے کہ کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے, چھوٹا بھی نہیں. اب یہاں تو خبریں یہ بھی رانا صاحب پھیل رہی ہیں کہ سعودی عرب کی طرف سے یہ امریکہ کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ نہ ادھر کریں, یہ سعودی ولی عہد کو بیچ میں انٹروین کرنے کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بات چیت کریں کہ وہ پاکستان میں انٹروین نہ کریں. سعودی عرب ہمارا دوست ہے, آج بھی اس نے بڑی شفقت کی ہے. میرا خیال ہے ہم پاکستان کے صحافیوں کو بھی, پاکستان کے سیاستدانوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں کسی ایک ملک کو غیر متنازع رہنے دینے چاہیے. ابھی تک تو ہمارے لیے تو ہے ہی, شروع سے ہی لے کے اب تک تو دیکھیں سعودی عرب ہمارا محسن ہے. سعودی عرب ایک ایسا ملک ہے جس نے ہمیشہ پاکستان کی, میں نے پھر کل بھی کہا تھا, حکمران کوئی بھی ہو وہاں سے خیر ہی ملتی ہے. سعودی حکومت سے بھی خیر ملتی ہے, اور سعودی عرب سے میں تو اللہ تعالیٰ کا گھر بھی ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پہ گھر بھی ہے, روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے, جنت البقیع بھی ہے, بدر کا میدان بھی وہیں پہ ہے, سید الشہداء بھی وہیں پہ ہیں. تو وہاں سے تو خیر ہی خیر ملتی ہے نا ہر چیز پہ. تو لہٰذا سیاستدانوں کو بھی اور سب کو چاہیے کہ ان کے متعلق ذرا کریں. لیکن اگر یہ ادھر کے پی کی بات کریں تو کے پی میں وہ جو ہلچل مچ رہی تھی, جو انریسٹ والا منظرنامہ تھا, کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو عاطف خان صاحب سے رابطہ ہوا, علی امین گنڈا پور صاحب کا, انہیں آنے کی دعوت دی, کہا جا رہا ہے
کہ اسد کیسر صاحب اور شہرام ترکئی صاحب نے ان کو انڈورس کیا کہ آپ کو عاطف خان صاحب کو بلانا چاہیے، تو انہوں نے بھی حامی بھر لی آنے کی، تو اس سے وہ جو اندرونی معاملات چل رہے تھے اس کے خاتمے کی طرف پی ٹی آئی بڑھے گی؟ اصل خبر کوئی بھی نہیں دے رہا. اصل خبر یہ ہے کہ بانی تحریک انصاف کی طرف سے ہدایت بڑی سخت گئی تھی. اچھا. کہ یہ جو 2 اینٹ کی مسجدیں بنائی ہوئی ہیں نا، اسے ختم کریں اور سب کو اکٹھا کریں. اور آپ نے غور نہیں کیا نا کہ جس دن یہ وہاں سے چلے ہیں تو تیمور جگرا صاحب جو ہیں ان کے ساتھ علوی صاحب تھے. اور اب علی مین گنڈا پور نے اچھا کیا ہے کہ عاطف خان کو فون کیا. تحریک انصاف ذہن میں رکھیے گا، آپس میں کوئی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن بانی تحریک انصاف کے نام پر کوئی اختلاف نہیں ہے. بانی تحریک انصاف کے نام پر سب اکٹھے تھے، اکٹھے ہیں، اور میں آپ کو یہ لکھ کے دیتا ہوں آنے والے وقت میں یہ اکٹھے رہیں گے. جو اکٹھا نہیں رہے گا نا، اس نے سابق وزیر اعلیٰ محمود خان کا انجام دیکھا ہے، اس نے سابق وزیر دفاع اور سابق وزیر اعلیٰ پرویز خٹک کا انجام دیکھا ہے، اس نے جہانگیر ترین کا حال دیکھا ہے، اس نے عمران اسماعیل کا حال دیکھا ہے، اس نے ان تمام بڑے بڑے ناموں کا حال دیکھا ہے کہ جو نام سمجھتے تھے کہ ہمارے نام کی وجہ سے سارا کچھ ہے. وہ آپ نے جو پہلی بات کی تھی کہ کچھ ناموں میں، ان ناموں میں واپسی کے لیے عمران اسماعیل کا نام نہیں ہے؟ نہیں ہے، نہیں ہے. میں بتا دوں. اچھا، یعنی وہ ہو بھی نہیں سکتا؟ ہو سکتا کسی وقت میں ہو جائے، ابھی نہیں ہے. اچھا، اب رانا صاحب ایک اور چیز، بات یہ ہے کہ سوچنا چاہیے ان لوگوں کو کہ جن پر کپتان نے حد سے زیادہ مہربانیاں کی، اقتدار کے ایوانوں میں کیا کیا نہیں کیا، اور ان لوگوں نے موجیں اتنی کی کہ ان کے کتے بھی گاڑیوں میں پھرتے تھے. ٹھیک ہے، تو پھر وہ بھی تو لوگ ہیں نا جنہوں نے ساری مصیبتیں سہی ہیں اور آج بھی کھڑے ہیں ساتھ. تو ان کو پھر کوئی نہ کوئی عہدہ بھی تو مل گیا نا، مقام بھی مل گیا، اور وہ بھی ہیں جو ساتھ کھڑے تھے بطور ورکر اور آج اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں. کل کیسر شیخ صاحب نے خود اقرار کیا کہ سب سے زیادہ نئے چہرے نوجوان تحریک انصاف سے اسمبلیوں میں آئے. ایک روایت تو قائم ہوئی نا، جو ساتھ دے گا وہ اسے کچھ نہ کچھ ملے گا. یہ سب سیاسی جماعتوں میں ہونا چاہیے. یہاں پر ایک روایت، مثلا مجھے آج کسی نے بات کی، اس نے کہا کیوں آپ جب بھی بات کرتے ہو آپ ان کے حوالے سے بات بری کرتے ہو. میں نے کہا یار مجھے 3 چیزوں کا جواب دے دیں، مجھے 3 سیاستدان سامنے لا دیں جو مین سٹریم میں ہے. کون سا سیاستدان ہے جس نے یوتھ کو سب سے زیادہ اپنے ساتھ رکھا ہے، جس نے یوتھ کو متعارف کرایا کہ سیاسی غلامی سے باہر نکلو؟ اس نے کہا عمران خان. میں کہا دبئی لیگ، پنڈورا باکس لیگ، اس کے بعد باقی لیگز، کسی میں تھا اس کا نام؟ کہتے نہیں. میں کہا مجھے بتا دو ایک چیز بس، دنیا کے کسی ملک میں اس کی جائیداد ہے؟ اس نے کہا نہیں. تو میں کہا یار جس کی نہیں ہے پھر اس کی تعریف کرو، اور جن کی ہیں، جنہوں نے سارا کچھ کمایا ہے. میں یاسر صاحب 2 چیزیں میں باریک کلیئر آپ اسے پوچھتا ہوں. 30 35 40 سال کا اقتدار ایک طرف رکھتے، اس پہ کوئی نہیں بولتا، اس پہ بات نہیں کرتے کہ ہم نے ملک کو خوشحال کیوں نہیں کیا، اس پہ بات نہیں کرتے کہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیوں نہیں کیا، اس پہ بات نہیں کرتے کہ اس سارے ٹینیور کے اندر ہم نے پاکستان کے قرضے نہیں اتارے. 3 سال یا 4 سال کو لے کر آپ اپنی سیاست چمکانی شروع کر دیتے ہیں. آپ نے کل، آپ کے لیڈر کل اتنی تقریر کر کے آئے پنجاب یونیورسٹی میں، آج وہاں پہ مرڈر ہو گیا نا، سڑکیں بند پڑی ہیں، احتجاج ہو رہا ہے. یہاں تو آپ کی زبان میں وہ تصویر ہو جائے کہ جس تصویر کے بعد میں کہنا نوجوان سارے آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. ایک اہم ایشو ہے جو آپ نے اٹھایا. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی شرمیلا فاروقی صاحبہ ہمیں جوائن کریں گی، کہیں نہیں جائے گا. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. موجودہ صورتحال میں آج کی جو میل ملاقاتیں ہیں کس سمت کا اشارہ دے رہی ہیں؟ کیا یہ صرف مدارس رجسٹریشن بل کے حوالے سے یہ ساری میل ملاقاتیں ہیں؟ اور اگر یہی وجہ ہے تو پھر فیصل وابڈہ صاحب جو جا کے ملے ہیں، یا رانا ثناء اللہ صاحب جو جا کے ملے ہیں، یا پھر اسحاق ڈار صاحب کی جو ملاقات آصف علی زرداری صاحب سے ہوئی ہے،
کیا اسی کا پیش خیمہ ہے یا پھر کسی اور بڑی سمت کی طرف گامزن ہونے کی یہ تیاری چل رہی ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی اس ضمن کے اندر حکومتی اتحادی ہونے کے ساتھ ساتھ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بڑی کوشاں رہی، اور اس نے جو بیچ میں رکاوٹیں تھیں ان کو دور کرنے میں وفاقی حکومت کو مدد فراہم کی، لیکن بعد میں پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی تحفظات رہے، بعد میں جمعیت علماء اسلام فے کو بھی تحفظات رہے. تو کیا کوئی اب نیا سیٹ اپ تشکیل پا رہا ہے یا صرف یہ ہوا ہی بنا ہوا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما شرمیلا فاروقی صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا. شرمیلا صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا. شرمیلا فاروقی صاحبہ، اگر موجودہ سیٹ اپ کے اندر دیکھا جائے تو یہ جو میل ملاقاتیں پچھلے 2-3 دن سے جاری ہیں اور آج جس کے اندر انتہائی تیزی دیکھنے میں آئی ہے، یہاں پر تو بازگشت یہ بھی سنائی دے رہی ہے کہ وفاقی سطح پہ کوئی بڑی تبدیلی بھی ہو سکتی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کسی بڑے سیٹ اپ میں آ سکتی ہے. تائید کریں گی یا تردید کریں گی؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے، اس میں کوئی چمبے کی بات نہیں ہونی چاہیے کہ سیاسی رہنما آپس میں ملتے ہیں. آفٹر آل ہم اس حکومت کے اتحادی ہیں، اور ظاہری بات ہے جب اتحادی ہوتے ہیں اور ایک کولیشن گورنمنٹ چلتی ہے تو اس میں ہوتے ہیں مسائل، ہوتے ہیں ایشوز ہوتے ہیں جن کو حل کرنا ڈائلاگ کے ذریعے ہی ہوتا ہے. ملاقاتوں میں دیکھیے ملک کی مجموعی صورتحال، دھرنا، سیاست، تمام چیزیں، آگے کا نیشنل اسمبلی کا ایجنڈا، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. مینی تھنگ. اس میں یہ کہنا کہ جی کوئی بڑی تبدیلی آ رہی ہے، کچھ آ رہا ہے، نہیں. دیکھیں IMF کا لون ہے، کس طریقے سے آگے ٹیکسیشن کو لے کے جانا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. اور بالخصوص اگر پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN کے مابین اگر آپ بات کریں تو آف کورس پنجاب میں تو ایشوز ہمارے چل رہے ہیں نا PMLN کے ساتھ. جو ایک تحریری معاہدہ تھا اس کے تحت تو کام وہاں نہیں ہو رہا، تو وہ ایشو تو ہے. پھر پریزیڈنٹ صاحب نے جو مدارس کا بل تھا وہ واپس کر دیا، اب وہ دوبارہ پارلیمنٹ کے اندر آئے گا اور اس کی لیگیلٹی کو دیکھا جائے گا، کیونکہ جو کہا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ اس کی جورسڈکشن جو ہے صوبوں تک نہیں جا سکتی، یہ صرف ICT کے لیے ہو سکتا ہے. اور آلریڈی 2 ایسے قانون موجود ہیں. میں نے ڈیٹیل میں آبجیکشنز نہیں پڑھے جو بھیجے ہیں، لیکن جو سرسری طور پہ میں نے دیکھا ہے وہ یہی ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں نا، ڈسکشن تو ہونی ہے. پھر اس میں JUIF کی بھی یہ خواہش ہے کہ وہ پاس ہو جاتا اور وہ سائن ہو جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا. تو اگین اتحادیوں کے ساتھ بھی معاملات خوش اسلوبی سے طے کرنا بھی ایک مہارت ہے نا. اٹس ناٹ ایزی. اچھا، یہ صرف ایک بل ہے جو مدارس کا ہے، یا جو سندھ کے اندر ایک پانی کے معاملے پر شور مچا ہوا ہے جس پر پیپلز پارٹی نے بھی سٹینڈ لیا ہوا ہے، باقی سیاسی جماعتیں بھی سٹینڈ دے رہی ہیں، کیا اس پر بھی یہ بات چل رہے گی؟ کیا اس پر بھی یہ بات ہوگی؟ دیکھیے جی، وہ ایک انتہائی اہم اور حساس معاملہ ہے. گرین پاکستان انیشیٹو کے تحت اگر آپ چولستان میں بنجر زمین کو آپ سرسبز کرنا چاہتے ہیں تو ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ باقی جگہوں کو آپ سکھا دیں اور وہاں قحط سازی آ جائے اور کوئی اور جگہ آپ آباد کریں. اور بالخصوص جب کنال بنانے کی بات آتی ہے اور دریائے سندھ پہ کہیں، تو یہ اگین these matters should go to the Council of Common Interest because اس میں صوبے انوالو ہو رہے ہیں اور صوبوں کی رضامندی بہت ضروری ہے، جو کہ نہیں ہوئی ہے. اب کنال بنا دینا دریائے سندھ کے اوپر، ویسے ہی پانی کی قلت ہے، ویسے ہی ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب ہماری جو ٹیل اینڈرز ہیں وہاں مردے کو بھی نہلانے کے لیے پانی نہیں ہوتا. اور ہر سال ہمارا یہی تنازع ہوتا ہے بالخصوص پنجاب کے ساتھ کہ جی اتنا پانی ہمیں ملنا چاہیے، ہمیں نہیں مل رہا. پانی کی قلت، اور اگین پورے پاکستان میں پانی کی قلت ہے. وی آر اے واٹر اسٹاروڈ کنٹری، اور یہ ایشو مزید بڑھتا چلا جائے گا اور مزید گمبھیر ہوتا جائے گا آنے والے سالوں میں. تو ایسے حالات کے اندر یہ فیصلہ کر لینا کہ جی 6 کنال بنیں گے، اور یہ چیزیں تو صوبوں کے ساتھ بیٹھ کے اس پہ ڈیبیٹ کر کے گراؤنڈ ریالٹی دیکھیں کہ پانی کی کیا ہے، پھر آپ یہ کام کریں نا. اس طرح تو نہیں ہو سکتا. کیا وجہ ہے شرمیلا فاروقی صاحبہ، آپ بہترین اتحادی جماعت پاکستان مسلم لیگ نون کی، آپ نے ان کے لیے وزارتیں چھوڑ دیں، کیبنٹ میں بیٹھنے سے انکار کر دیا، آپ نے کہا کہ ہم آپ کو مکمل سپورٹ کریں گے، 26ویں آئینی ترمیم بھاگ دوڑ آپ کر رہے تھے. کیا وجہ ہے کہ انہوں نے گفت و شنید کرنا آپ سے مناسب نہ سمجھا
اور اسی وفاقی حکومت کی اتحادی جماعت MKM اور سندھ میں اگر دیکھا جائے تو جماعت اسلامی، وہ لوگ آپ پہ تنقید کر رہے ہیں کہ آپ کی ملی بھگت ہے؟ نہیں جی دیکھیں، یہ تو بہت ہی عجیب سی بات ہے. سندھ کیا ہر صوبہ ہمارے لیے اہم ہے، صوبے کے لوگ ہمارے لیے اہم ہیں، اور بالخصوص زراعت کا شعبہ نہ صرف ہمارے لیے بلکہ پورے پاکستان کے لیے انتہائی اہم ہے. سب سے بڑا GDP کو کنٹریبیوشن ہی زراعت کا شعبہ دیتا ہے. اینڈ وی آر این ایگریرین کنٹری. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ جی جو موجودہ فارمرز ہیں، جو کسان ہے، چھوٹا کسان ہے یا بڑا کسان ہے، اس کو آپ پانی کی قلت میں لے جائیں تاکہ ایگریکلچر ہی ختم ہو جائے، یا تو پھر آپ کارپوریٹ فارمنگ کا آپ نام تو دے رہے ہیں لیکن اس کے لیے پانی کہاں ہے. لیکن نا یہ چیزیں، یہ پہلے بھی بات پارلیمان کے اندر ہوئی، ہم نے اٹھائی ہے یہ بات. SIFC کے تحت جب یہ زمینیں دی جا رہی تھیں کارپوریٹ فارمنگ کے لیے، ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، گرین انیشیٹو پاکستان از اے گڈ انیشیٹو، بٹ ویئر از دا واٹر؟ جو موجودہ کسان ہیں ان کے پاس پانی نہیں ہے تو باقی پانی آپ پیدا تو نہیں کر سکتے نا. پانی جو ہے وہ اسی کو استعمال کرنا ہے اور اس کو انٹیلیجنٹلی استعمال کرنا ہے. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ بہت ایشو، یہ بہت بڑا معاملہ ہے اور بہت سنجیدہ معاملہ ہے. دیکھیں پانی کے اوپر تو جنگیں ہو جاتی ہیں، تو یہ معاملے کو کوئی ہلکا نہ سمجھے. شرمیلا فاروقی صاحبہ، بالکل اس معاملے کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے. ہم یہی جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور یہ ایوان صدر میں بھی آج نائب وزیر اعظم اور صدر صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، بلاول صاحب بھی ایکٹیو ہیں، اسلام آباد میں ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، تو کیا بلاول صاحب اس پر بھی وزیر اعظم صاحب سے ملیں گے، اس پر بھی مل کر کوئی حل نکالیں گے، یا اس پر اسمبلی کے اندر بات کی جائے گی؟ دیکھیے جی، آئی ایم شیور مے بی ڈسکشن میں آیا ہو، مے بی ڈسکشن میں نہ آیا ہو، آئی ڈونٹ نو، میں تو نہیں کہہ سکتی، لیکن پارلیمان کے اندر تو یہ ضرور ہم اس بات کو اٹھائیں گے. پارلیمان میں کیا اس سے پہلے یہ بات اٹھی نہیں؟ اور کیا اس سمری کے اوپر صدر کے دستخط نہیں تھے؟ یہ صرف پارلیمان کی منظوری سے یہ عمل ہوا ہے؟ دیکھیں جی، آئی تھنک اس کے اوپر ہمیں مزید ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر مزید ہمیں ڈیلیبریشنز کرنے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر مزید انپٹ لینے کی ضرورت ہے. یہ بہت حساس معاملہ ہے، اس کو بالکل بھی ہم جس طرح یہ چل رہا ہے اس طرح تو بالکل نہیں چل سکتا. سندھ تو پورا کا پورا سراپا احتجاج ہے. CM صاحب نے تو اپنی جو تحفظات ہیں وہ ان رائٹنگ بھی وہ بھجوا چکے ہیں. اینڈ آئی تھنک دا پرائم منسٹر شوڈ بی ٹیکنگ نوٹس آف دس ایشو، بیکاز یہ اگین کوئی ایک صوبہ اگر تکلیف میں ہے تو پورا پاکستان تکلیف میں آ جائے گا. یہ اس پہ تو میں دیکھیں، میں کوئی ایسا ریمارک نہیں دینا چاہتی اس سے مزید معاملات کشیدگی کی طرف جائیں، لیکن اس کے اوپر بیٹھ کے ڈیفینیٹلی، کیونکہ دیکھیں پارلیمنٹ کا سیشن ابھی آنے والا ہے اگلے ہفتے، تو اس کے اوپر ڈیفینیٹلی ایٹ لیسٹ پیپلز پارٹی نے تو ضرور احتجاج کرنا ہے. اچھا شرمیلا صاحب، یہ بھی تو بتا دیجیے گا کہ فیصل واڈا صاحب کی بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے ایک بلاول صاحب سے، اس کے بعد وہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملے. اس سے پہلے فیصل واڈا صاحب سے زرداری صاحب سے ایک دفعہ ملے تھے غالباً، اور اتنے ایکٹیو نہیں ہوئے تھے. اور اب فیصل واڈا صاحب نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا ہے کہ مسلم لیگ نون پر کھل کے تنقید بھی کرنا شروع کر دیا کہ یہ کوئی ڈیلیور نہیں کر سکے. تو فیصل واڈا صاحب کی بلاول صاحب سے ملاقات سیاسی تھی، ذاتی؟ اور کیا فیصل واڈا صاحب مولانا صاحب کے پاس بلاول صاحب کا کوئی پیغام لے کے گئے تھے یا کچھ اور؟ دیکھیے جی، میں فیصل واڈا کی تو ترجمان نہیں ہوں، تو مجھے نہیں پتا، آپ انہی سے پوچھ لیں کہ وہ کیا کرنے گئے تھے، سیاسی تھی یا تھی. لیکن اگین ہی از اے سینیٹر، وہ مل سکتے ہیں پریزیڈنٹ سے، وہ مل سکتے ہیں چیئرمین پیپلز پارٹی سے مل سکتے ہیں. اور انہوں نے اچھے الفاظ کہے چیئرمین صاحب کے لیے، جو کہ صحیح ہے کہ ہی از اے ویری انبلیمشڈ پولیٹیشین، ینگ پولیٹیشین. اچھی بات ہے کہ سیاست میں ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں اور ہونی چاہیے. چیئرمین صاحب تو اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، بہت سے لوگوں سے مل رہے ہیں، ان میں ون آف دیم واز فیصل واڈا ٹو. نہیں، فیصل واڈا کو ووٹ بھی تو پیپلز پارٹی نے دیے تھے نا، تو اس لیے ہم اس حوالے سے MKM نے بھی دیے تھے ووٹ، پیپلز پارٹی نے بھی دیے تھے، MKM نے بھی ووٹ دیے تھے. MKM کے زیادہ ووٹ تھے. MKM نے تو اپنا ایک سینیٹر چھوڑ دیا ان کو ووٹ دینے کے لیے. اچھا شرمیلا فاروقی صاحبہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے یہ اچھے طریقے سے کریڈٹ نہیں لے سکی، برانڈنگ نہیں کر سکی اپنے اقدامات کے لیے، تو یہ فیلئر ہے گورنمنٹ کا. آپ سمجھتی ہیں کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ کس چیز کی برانڈنگ؟
कि हुकूमत सिंगल डिजिट पे महंगाई को ले आई है, इन्वेस्टमेंट आ रही है, हुकूमत के अंदर बेहतरी आई है, मुल्क ठीक समत में गामजन है, लेकिन इस काम की वो ब्रांडिंग नहीं कर सके? देखिए, सिंगल डिजिट के ऊपर इन्फ्लेशन आ गई है, लेकिन अभी भी एक आम आदमी की पहुंच से आम जिंदगी की अशियाँ बहुत दूर हैं। एक आम आदमी का गुजर बसर नहीं हो सका। IPPs के साथ डेफिनेटली कोशिश कर रहे हैं, रीनेगोशिएट कर रहे हैं एग्रीमेंट, लेकिन अभी भी बिजली की नरखें कम नहीं हुई हैं। पेट्रोल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, कम नहीं हो रही। इस वक्त हालात वो नहीं है। इन्वेस्टमेंट प्लेजेस ज़रूर हुए, अल्लाह करे वो रियलिटी में तब्दील हो, ग्राउंड रियलिटी में आए, लोगों को नौकरियां मिलें, इकोनॉमिक रिवाइवल हो। लेकिन अभी तो हालात ऐसे हैं कि लोग पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, जिनके पास मौके हैं और इतने वसाइल हैं कि वो बेच बाच के चीज़ें जा रहे हैं, क्योंकि इतने टैक्स लग गए हैं। प्रोफेशनल्स तो इस मुल्क से जा रहे हैं। जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, दैट इज़ अलार्मिंग। कल परसों ही हम कुछ लोग बैठ के डिस्कशन कर रहे थे और डॉक्टर्स के साथ हमारी डिस्कशन थी, और ये था कि उनको एनेस्थीसियस्ट नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि वो सारे जो प्रोफेशनल्स हैं वो छोड़ के जा रहे हैं। क्योंकि देखिए ना, IMF ने ज़रूर कहा है कि आप टैक्स बढ़ाएं, लेकिन IMF ने ये तो नहीं कहा कि जिन लोगों पे ऑलरेडी टैक्स का बोझ है उस पर मजीद टैक्स का बोझ डाल दो। IMF ने कहा है टैक्स नेट बढ़ाएं, वो तो ये गवर्नमेंट अभी नहीं कर पाई है। एक अच्छी चीज़ हुई है, वो डेफिनेटली ये हुआ है कि PIA को दोबारा से 4.5 साल बाद जो है मौका मिल गया है और इजाज़त मिल गई है। वो क्रेडिट किसका है? आई थिंक इट शुड गो टू द गवर्नमेंट। बिल्कुल उनका क्रेडिट होगा, एविएशन वालों का है, बिल्कुल मिनिस्ट्री का है कि उन्होंने वो तमाम जो सेफ्टी मेजर्स उनको पूरे करने थे वो किए। पहले एक दफा आके जा चुके थे, अब दोबारा आए और उनको मिल गया, तो आई थिंक दैट्स अ वेरी अच्छा। ये तो एक क्रेडिट हो गया। बाकी जो चीज़ें आप बता रही है, महंगाई आप बता रही हैं, लोग पाकिस्तान से जा रहे हैं, हकीकत है। आप जो बता रही है इस पे 100% हकीकत है। तो क्या ये सारा कुछ गवर्नमेंट का फेलियर नहीं है? किस चीज का? गवर्नमेंट जो है इसमें फेल नहीं होगी मुकम्मल तौर पर? देखें गवर्नमेंट ने तो वादा किया था ना कि हम 3 माह में सब कुछ ठीक कर देंगे, या 8 माह में ठीक कर देंगे, या 1 साल में ठीक कर देंगे। वजीर खजाना के दावे हैं कि सब ठीक है। मुझे नहीं पता कि कौन सी हुकूमत दुनिया में होगी जो 3 माह में हर चीज ठीक कर देगी या ठीक कर सकती है। लेकिन अभी देखें ना, आपके कोरिया में देखें क्या हो रहा है। लुक एट साउथ कोरिया, व्हाट इज हैपनिंग देयर। वहाँ पर डिसॉल्व कर दिया पार्लियामेंट, लेकिन वहाँ पर पार्लियामेंटेरियंस बैठे, स्पीकर ने रूलिंग दी, वहाँ पर इशू रहा। फ्रांस के अंदर देखें क्या हो रहा है। तो ये मुल्कों में इश्यूज आ रहे हैं इस वक्त। दुनिया भर में एक ऐसा माहौल पैदा हो गया है। वहाँ आप यूक्रेन देखें, उधर गाजा को आप देखें, ये आधी तो दुनिया जल रही है। फिर ट्रम्प के आने से काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं दुनिया भर को। वी ऑल वेरी कॉशियस कि किस तरीके से आगे मामलात अमेरिका के साथ चलेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिए ये तो मान लें, आप क्या समझते हैं कितने अरसे में अवाम को ये हुकूमत, आप इस हुकूमत की इत्तेहादी मसलन इस हुकूमत को खड़ा करने में आप ज़रूर हैं, ये अवाम को कितने अरसे में, 5 साल में अवाम को वो रिलीफ मिल जाएगा जो आप सोच रही हैं? देखिए जी, ये तो जवाब आपको हुकूमत वाले दे सकते हैं कि जी कितने अरसे में वो मईशत की मुकम्मल बहाली कर लेंगे, किस तरीके से वो लोगों को रिलीफ देंगे। ये मैं तो उनके सवाल को इस तरीके से मोल्ड कर लेते हैं कि जब आप हुकूमत साजी में उनको सपोर्ट कर रहे थे तो उन लोगों ने आपसे वादे क्या किए, आपको उम्मीद क्या दिलाई कि कितने अरसे में हम ठीक कर लेंगे? नहीं, हमसे ऐसा कोई वादा नहीं किया कि 3 महीने या 6 महीने में कायनात ही पलट देंगे। ऐसा कोई वादा कोई कर ही नहीं सकता ना। अगर करता भी है तो गदा। देखे ना, इमरान खान आया था, मैं 3 महीने में करप्शन का खात्मा कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। क्या हुआ? 3.5 साल में मुल्क का बेड़ा गर्क करके चलते बने वो। तो ये तो एक ऐसा ऑनगोइंग प्रोसेस है। पाकिस्तान की जो बदहाली है उसको दोबारा बहाली के रास्ते पे लाते लाते आपको वक्त लग जाएगा। ये कोई ओवरनाइट तो काम है ही नहीं। बहाली को वापस रास्ते पे लाते लाते बड़ा अरसा लग जाएगा। ये फौरी तौर पे तो कुछ होने वाला नहीं। बहुत शुक्रिया शर्मिला फारूकी साहिबा इस हवाले से अपना वाली। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस।
بریک کے بعد خوش آمدید رانا صاحب. شرمیلا فاروقی صاحبہ تو کہہ گئیں کہ ہم سے تو کوئی وعدہ کیا ہی نہیں گیا تھا, کوئی ایسا ٹھیک کر ہی نہیں سکتا. یعنی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے بغیر وعدے وعیدوں کے انہوں نے حمایت کر دی تھی؟ ممکن ہی نہیں ہے. 1% بھی یہ بات ممکن نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کہتے ہیں ایک طرف کہ چارٹر آف اکانومی, چارٹر آف ڈیموکریسی, یہ ساری چیزوں کی آپ بات کرتے ہیں. جب آپ اکانومی کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ کیوں نہیں کرتے؟ کیا مجھے ایک بات بتائیں, کیا اسمبلی کے ہونے والے سارے سیشن جتنے ہوئے ہیں ان سیشنز کے اندر جب آئی ایم ایف سے قرض لینے کی بات ہوتی تھی کیا پیپلز پارٹی نے مخالفت کی؟ جو ٹیکس لگے کیا پیپلز پارٹی نے مخالفت کی؟ خاموشی اختیار کی ہے, ہاتھ دیا. بلکہ پھر آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ آپ ان تمام چیزوں کا آپ کو علم نہیں تھا؟ آپ کو اس چیز کا علم ہے کہ پنجاب کے اندر جو آپ کا معاہدہ ہوا ہے اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. تو جو عوام سے معاہدہ آپ نے کیا ہے, جو عوام کو آپ نے تسلی دی ہے, جو عوام کو آپ نے دلاسا دیا ہوا ہے کہ مہنگائی کم کریں گے, ہر چیز کم کریں گے, اس پر نہیں پتا ہوگا آپ کو. یہ بات جب میں کل کہتا تھا کہ جناب آپ کہتے تھے سٹاک ایکسچینج اوپر چلے گئی, تو اوپر چلے گئی نا, عوام بھی اوپر چلے گئی, اوپر ہی جہاں سے واپسی نہیں ہے. عوام بھی بھوک سے اوپر چلے گئی, عوام بھی مفلسی اوپر چلے گی, بے روزگاری سے اوپر چلے گی. آج شرمیلا فاروقی صاحب نے کہا عوام کو نوکری نہیں ملی, یہی کہے. عوام مہنگی چیزیں خرید رہی ہیں, یہی کہے نا. عوام جو ہے وہ ڈاکٹر پاکستان سے باہر جا رہے ہیں, جس کے پاس وسائل ہے وہ اپنا سب کچھ بیچ کے باہر جا رہا ہے. یہ بات ایک صحافی کہہ دے تو پی کا ایکٹ نہ آ جائے, اسے پراپوگنڈے کا نام دے دیا جائے گا. تو یہ تو پیپلز پارٹی نے کہا ہے, پیپلز پارٹی کے ایک اہم ترین رہنما نے کہا ہے. تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ عوام سے کیے وعدے آپ پورے نہ کریں, عوام سے کیے ہوئے وعدے پہ آپ عمل نہ کریں. مجھے سمجھ نہیں آتی رضانہ, میں جب سنتا ہوں نا کہ جناب سنگل ڈیجیٹل, کیا سنگل ڈیجیٹل پہ اورنگزیب صاحبہ نے انہوں نے کہا جی کہ کیا آ گیا سنگل ڈیجیٹل میں؟ مجھے بتائیں نا کیا آ گیا, بتا دیں, آپ بتا دینا مجھے. آپ بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں نا, آپ کوئی کستن دنیا سے تو آئے نہیں. بتائیں نا سنگل ڈیجیٹل پہ آ کیا گیا ہے؟ کیا چیز سستی ہو گئی ہے؟ مجھے ایک چیز سستی بتا دیں کہ سنگل ڈیجیٹل پہ مہنگائی آنے سے وہ چیز سستی ہو گئی ہے. ہاں یہ میں نے پڑھ رہا تھا کہ کوئی شاید کہتے تھے ذرائع سے کہہ دے, میں نے کہا یار کنفرم کر دو. کہتا کنفرم ہو جائے گا کہ مہنگائی کے عالم میں ارکان اسمبلی کی تنہائی بننے لگی ہیں, بننے لگی ہیں نا. تو ان کے گھر میں پنجاب میں بھی, پنجاب کی میں بات کر رہا ہوں, ان کی بڑھ سکتی ہے مہنگائی کے تناسب سے, تو ہماری یعنی عام پاکستانی کی, عام آدمی کی کبھی سوچا ہے انہوں نے؟ وہ جتنی بڑھائی تو اس سے زیادہ ٹیکسوں میں کاٹ لیں, ایسا ہی ہوا ہے نا. اب کہتے ہیں جی ہم بہت ریلیف دے رہے ہیں, پیٹرول سستا ہوا ہے کہ مہنگا ہوا ہے؟ مہنگا ہوا 3 روپے. اللہ بھلا کرے, شکر ہے آپ کے منہ سے بھی یہ بات نکل آئی. نہیں تو میں کیا کہتا, سستا ہوا ہے؟ نہیں آپ کہتے ہیں سٹاک ایکسچینج 3 دن سے آپ کے ذہن سے نیچے نہیں اتر رہی تھی. میں تو پریشان تھا کہ پتہ نہیں کتنے شیئر آپ نے لے لیے ہیں, لے سکتے ہیں آپ ایسے. تو بات یہ ہے کہ یاسر صاحب, عوام سے کیا ہوا کون سا وعدہ ایسا ہے جو ابھی تک آج کے دن تک پورا ہوا ہے؟ کوئی ایک وعدہ مجھے بتا دیں. یہ جس کا کریڈٹ ہے اس کو کریڈٹ دیتے نہیں. میں نے پھر کہا تھا کہ یہ جو آپ کے پاکستان ایئر لائن کو, انٹرنیشنل ایئر لائن کو جو اجازتیں ملی ہیں نا, اچھے کا کریڈٹ کسی کو دیتے نہیں, برے کا کریڈٹ خود لیتے نہیں. بس یہ بات ہے. مانے کہ سعودی عرب میں آپ کے سپہ سالار کی وجہ سے ہے, مانے کہ یہ سارا کچھ آپ کے سپہ سالار کی وجہ سے, اس پاکستان کے سپہ سالار کی وجہ سے آپ کو مل رہا ہے. مانے کہ دہشت گردی کی جنگ آپ ہار چکے تھے, وہ جنگ جیت رہے ہیں. مانے کہ ملک یہاں پر کوئی آ رہا ہے تو سپہ سالار کی وجہ سے آ رہا ہے. مانے آپ اس بات کو کہ آپ سیاسی طور پر فیل ہیں, معاشی طور پر اگر کچھ ہو رہا ہے تو وہ سپہ سالار کی وجہ سے, ان کی وجہ سے ہو رہا ہے. لیکن ابھی جو حالیہ ہلچل ہو رہی ہے یہ کس وجہ سے ہو رہی ہے, اسی پہ بات کرتے ہیں. جمعیت علماء اسلام کے سینئر رہنما کامران مرتضیٰ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. کامران مرتضیٰ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کامران مرتضیٰ صاحب, ہم تو ادھر بیٹھے بات چیت کر رہے ہیں, اندازے لگا رہے ہیں کہ حکم کا اکا وہ سننے میں آیا تھا کہ بانی پاکستان تحریک انصاف کے پاس نا ایک لاسٹ کارڈ موجود ہے. ہمیں یہ لگتا ہے کہ ابھی چھوٹے چھوٹے کارڈ مولانا کے پاس موجود ہیں. یہ روزانہ کی بنیاد پہ مولانا کے پاس جو میل ملاقاتوں کے لیے آ رہے ہیں, اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے؟ کیا کوئی نیا سیٹ اپ آ رہا ہے؟
ایسی مولانا کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں سارے، اور ایسے کوئی گپ شپ کرنے آ جاتا ہے، کوئی چائے پینے آ جاتا ہے، کبھی ہم چائے پینے چلے جاتے ہیں۔ نہیں، ایک ہی دن میں سر یہ میل ملاقاتیں ہو رہی ہوں تو وہ گپ شپ ذرا تھوڑی سی آپ کو حیرت زدہ کر دیتی ہے۔ یہ اس میں اتفاق ہے کہ وہ سارے جو ایک دن میں ہو گئے، ورنہ تو مولانا پہلے تھے نہیں، سندھ گئے ہوئے تھے، پھر اس کے بعد تو پنجاب کا دورہ کر رہے تھے، تو اب آئے ہیں تو دوست آ جاتے ہیں۔ اچھا گورنر صاحب، 26ویں آئینی ترمیم، آج آپ کی گفتگو بھی سنی ہم نے ایک نجی ٹی وی چینل پہ، ایک ان کے رپورٹر سے آپ نے گفتگو جو کی وہ بھی سنی۔ آپ کے جو مدرسوں کا بل تھا کے حوالے سے 26ویں آئینی ترمیم میں جو چیزیں تھیں اس پہ بلاول صاحب بھی آپ سے مل کے گئے، غالباً رانا ثناء اللہ صاحب بھی ملاقات کر کے، فیصل واڈا صاحب بھی ملاقات کر کے یقین دہانی کرا دی ہے کہ 8 تاریخ سے پہلے سب کچھ کلیئر ہو جائے گا، یا ابھی اسمبلی میں جائے گا پھر سارا کچھ ہوگا؟ دیکھیے اب ان کے پاس بھی جو ہے نا کچھ دن ہیں، ہمارے پاس بھی کچھ دن ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ اپنا وعدہ پورا کر پاتے ہیں، پورا کر پاتے ہیں۔ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ اس وعدہ نہ پورا کرنے کی صورت میں ہمارے پاس آلٹرنیٹیوز کیا ہے۔ تو 8 دسمبر تک کی ہے نا ٹائم؟ 8 کیا ہے، ہم انشاءاللہ تعالی۔ کامران صاحب، کیا وجہ ہے کہ اتحاد کرنے، ساتھ دینے یا پھر کسی کو مشکل سے نکالنے کے بعد پاکستان کی سیاست میں اپنے مطالبات دھمکیوں کے بعد ہی پورے ہوتے ہیں؟ دیکھیے، ہم نے کوئی دھمکی نہیں دی ہے، ہم تو ابھی بھی ان کو بڑے پیار سے کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی ٹھیک ہو جائے۔ سر وہ آپ کا پیار کا لہجہ ہی تو ان کو زیادہ ڈرا رہا ہے۔ ہم تو بڑے احترام سے، پیار سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کمٹمنٹ کی تھی، وعدہ کیا تھا، آپ وعدہ پورا کرنے نہیں کرتے تو آپ کی مرضی ہے، پھر ہم سوچتے ہیں، آپ بھی سوچ لیجیے۔ اچھا، فیصل واڈا صاحب بھی آ جائے اور رانا ثناء اللہ صاحب بھی آئے، دونوں نے کوئی یقین دہانی کرائی یا ویسے ہی چائے پینے آئے تھے؟ یہ بھی گپ شپ کر رہے تھے۔ دیکھیے، یہ ساری باتیں جو ہے نا وہ چلتی ہیں، جب آپ پالیٹکس سے متعلق لوگ بیٹھتے ہیں تو پھر گپ شپ کے ساتھ وہ گپ شپ سیاسی بھی ہو جاتی ہے، اس میں مسائل بھی آ جاتے ہیں۔ تو جب کوئی کام ہو جائے گا تو پھر ہم بتائیں گے کہ ہاں جی کام ہو گیا۔ سر یہ کام جو ہونا ہے وہ اصل میں صرف اسی چیز تک ہی مرکوز رہنا ہے جو آپ کر رہے ہیں، یا اس سے بڑھ کے کچھ ہونا ہے؟ اور دوسری بات یہ جو ابھی آپ گپ شپ کہہ رہے ہیں کہ گپ شپ ہوئی ہے، یہ گپ شپ کی باتیں یہ ماضی میں بھی ہوتی رہی ہے گپ شپ، لیکن کچھ عرصے بعد پھر اس کی باتیں بھی منظر عام پہ آتی رہیں، تو اس گپ شپ کی باتیں کتنے عرصے بعد ریویل ہوں گی؟ پتہ نہیں، یہ ابھی آپ کے اوپر ہے نا کہ آپ کتنی جلدی جو نا آپ کی چڑیا یہ خبریں نکال کے لے جاتی۔ تو سر پھر آپ سے رابطہ تو ہمارا جو بے سود رہا نا سر۔ ہاں، بیس نہیں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ بہتریاں آئیں گی معاملات میں، نہیں آئیں گی تو پھر دیکھیں گے کہ پھر کیا ہوتا ہے۔ اگر نہیں آتی تو معاملات بہتر نہیں ہوتے تو پھر کیا ہوتے ہیں، تو اللہ خیر کریں گے۔ اچھا کامران صاحب، آج تحریک انصاف نے سیاسی جماعتوں سے بھی مذاکرات کرنے کے لیے 5 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی ہے اور کہا ہے کہ یہ 5 رکنی کمیٹی مذاکرات کرے، آپ اس کو کس طریقے سے لیتے ہیں؟ اچھی بات ہے، اچھی بات ہے۔ دیکھیے 2-3 باتیں ہیں، یہ پتہ نہیں ان کو پالیٹکس جو ہے نا وہ درست طور پہ نہیں کر رہے۔ میں ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ جو ہے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ ان کی پالیٹکس درست نہیں ہے۔ دیکھیے، پہلے آپ پارلیمان کے اندر جو ہے نا وہ ایک آپ کو متحدہ اپوزیشن بناتے ہیں، پھر اس متحدہ اپوزیشن سے وہ پھر آپ آگے کی طرف آتے ہیں۔ تو ابھی تک آج متحدہ اپوزیشن، کیونکہ اپوزیشن کو لیڈ یہ کر رہے ہیں، ان کے پاس زیادہ اسٹرینگتھ ہے، اگر اس کی جگہ پہ ہم ہوتے تو اس میں آپ دیکھیں کہ ابھی تک ہم نے متحدہ اپوزیشن بنائی ہوتی، کمیٹیوں کے وقت میں ہم نے کوئی بات آپس میں کی ہوتی، کسی رجسٹریشن کے وقت میں آپس میں میٹنگز ہوتی، کوئی اجلاس شروع ہونے سے پہلے ہم اکٹھے بیٹھتے، اجلاس کے درمیان میں ہم اکٹھے بیٹھتے، ختم ہونے پہ اکٹھے بیٹھتے۔ یہ جو نہ پتہ نہیں یا تو سمجھتے ہیں یا پھر ابھی اگر انہوں نے کمیٹی بنائی ہے تو اچھا کیا، بہت اچھا کیا، دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ اچھا نکلتا ہے، آج کس سے مذاکرات کرتے ہیں۔ یہ تو وہی ہے منیر نیازی والی بات ہے، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں۔ وہ دھرنا پہلے دینے آئے تھے اور کمیٹی بعد میں بنائی۔
آپ اس بات کو کنفرم کر سکتے ہیں کہ 26 نومبر کے بعد سے اب تک پی ٹی آئی کی طرف سے آپ کے ساتھ کوئی رابطہ ہوا یا آپ نے پی ٹی آئی کی قیادت میں سے کسی سے رابطہ کیا؟ 26 کے بعد مولانا یہاں پہ نہیں تھے، تو جب مولانا نہ ہو تو پھر وہ رابطہ تقریباً نہیں ہوتی. ویسے تو مطلب جے یو آئی کی طرف سے کمیٹی جو ہے وہ ہمارے اس میں بھی ہوں، تو میرے ساتھ تو کسی نے رابطہ نہیں کیا 26 نومبر کے بعد. اب وہ اپنے طور پہ جو ہے نا وہ کوئی کسی بات میں نہ خوش ہوں تو ہمیں نہیں پتا، ورنہ تو ہم نے ان کی ہر بات کو اکاموڈیٹ کیا، ان کو ساتھ لے کے چلے. اس سے پہلے اب انہوں نے کمیٹی بنائی ہے تو اچھا کام کیا ہے، تو اچھے کام کی صورت میں دیکھیں گے کہ کیا ڈیسیجن نکلتا ہے اس. اچھا کامران مرتضیٰ صاحب، کیا بل مدارس کے حوالے سے جو بل ہے ابھی ایوان صدر میں ہے یا وہ اسمبلی میں اسپیکر کو واپس بھیج دیا گیا ہے؟ کیا آپ کے پاس مستقبل اطلاعات کیا ہیں؟ اب بلاول آئے تھے اور اس کے بعد آفیشلی جو ہے نا یہ بات لیک کروائی گئی ہے، لگتا ہے ایسے ہے. یہ تو کامران صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ یہی بات لیک کروائی گئی ہے، یعنی اس کا مطلب کہ کنفرمیشن نہیں ہے اور ابھی بھی وہ صرف دلاسوں پہ رکھا ہوا. دیکھیں مولانا صاحب سے ہاتھ کرنا اتنا آسان نہیں ہے، یہ واضح چین کر لیں. مولانا صاحب شطرنج کے بہترین سیاسی شطرنج کے کھلاڑی ہیں. اگر یہ مولانا صاحب سے بھی ان حالات میں ہاتھ کریں گے تو پھر اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ کچھ ان کے پاس بچے گا. تو یہ 26ویں آئینی ترمیم میں جو کر رہے تھے تو اس وقت نہیں سمجھ آئی یا اس کے بعد نہیں آئی؟ اس کے حالات اور آج کے حالات میں بہت فرق ہے. سیاسی طور پہ کیا فرق دیکھتے ہیں؟ فرق دیکھیں، آپ نے اس وقت شاید یہ 26 نومبر والا واقعہ نہیں تھا، شاید کہ یقیناً نہیں تھا نا واقعہ. بہت سی چیزیں، بہت سی تلخیاں نہیں تھیں. اگر اب آپ بیک وقت مولانا صاحب کی طرف سے 2-3 چیزیں ایسی تھیں نا جس پہ انہوں نے کہا، اور مدارس کے حوالے سے اگر آپ نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مولانا صاحب کی بات کو نہیں مان رہے. اور جس طرح کامران صاحب نے کہا کہ ٹائم ان کے پاس بھی کچھ دن کا ہے، ٹائم ہمارے پاس بھی ہے، اور اگر اس ٹائم میں نہیں ہوتا، یا میرے پاس جو خبر ہے کہ کوئی نیا لالی پاپ دیا جائے گا، کہا جائے گا اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے، اس میں سے پیش کرتے ہیں، وہاں سے کوئی منظوری لیتے ہیں. اسمبلی کا جو اجلاس ہے وہ 8 تاریخ کے بعد ہے. تو مولانا صاحب کا ٹائم جو ابھی ہم نے پوچھا ہے وہ 8 تاریخ تک ہے، مولانا صاحب نے دیا ہوا ہے. تو اگر وہ بل واپس آ گیا ہے اور اس کو ڈسکس کرنا ہے، اور ڈسکس کرنے کے لیے اجلاس پہ ڈسکس کرنا ہے، تو پھر تو ٹائم آؤٹ ہو گیا. اور اگر ویسے ہی کسی خدشات کے بغیر ان کو خود ہی درست کر کے بھیج دینا ہے تو پھر تو ٹائم 1 گھنٹہ بھی بہت ہے. لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کرنے والے پہ، کس کو کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہتے. لیکن سر آئینی اعتبار سے تو وہ واپس پارلیمان کے اندر، دونوں پارلیمان میں تو ڈسکس ہوگا نا، کیونکہ اگر صدر ایک بار اعتراض لگا کے واپس بھیجوا دیں وہ تو پارلیمان میں تو ڈسکس کرنا بنے گا. تو یہ ممکنات میں سے ہے کہ پارلیمان کا اجلاس پہلے بلا لیا جائے. اگر یہ چاہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ اتوار کے روز بھی اجلاس بلا لیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ رات 12 بجے تک بھی اراکین اسمبلی کو پابند کر دیا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ چھٹی کے روز بھی کسی کو واش روم بھی نہیں جانے دیا جاتا ہے، کئی ایسے اجلاس بھی ہوتے ہیں. تو چاہیں گے تو یار سب کچھ ہو جائے گا، اور اگر نہیں چاہیں گے تو پھر 101 بہانہ ہے، اگر نہیں چاہیں گے تو. سر آخری سوال یہ کہ اپوزیشن لیڈر کی گرفتاری، اور دوسری بات یہ کہ دونوں ایوانوں کے اپوزیشن لیڈران کی جانب سے جوڈیشل کمیشن وہ جو ہے اس سے بیک فٹ پہ آنا، وڈرا کرنا، اور بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ کا اس کے اندر انڈیکیٹ کرنا، اس کے پیچھے کی وجوہات کیا؟ سلمان اکرم راجہ نہیں ہے، میرا خیال بیرسٹر علی ظفر ہے اس میں آپ کمیٹی میں. بات بڑی کلیئر ہے کہ یہ ایف آئی آرز تھیں، اور میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو پتہ تھا کہ کوئی گرینڈ آپریشن ہونے جا رہا ہے، گرفتاریاں ہونے جا رہی ہیں. آپ یہ دیکھیں نا، میں نے کل بھی کہا تھا کوئی ایک شہر ایسا ہے جہاں پہ ایف آئی آر نہیں ہے، کوئی ایک علاقہ ایسا ہے جس پہ ایف آئی آر نہیں ہے. اب پتہ بھی نہیں ہے کہ لوگوں کو کہ میچ پہ ایف آئی آر کون کون سی ہیں، اور کئی جگہ ایسی ہیں جہاں پر 300 بندے نامعلوم ہیں، 500 بندے نامعلوم ہیں، ہزار افراد نامعلوم اس نے رکھا ہوا ہے، اور آپ کسی جگہ پہ کسی کو بھی فٹ کر سکتے ہیں. آپ نے کئی ایف آئی آرز ایسی نہیں دیکھی کہ 5 منٹ بعد وہی شخص کو گجرانوالہ آپ نے بنا دیا ہے،
اس کے بعد آپ نے گجرات بنا دیا ہے. اچھا اتنی دیر میں تو تیار بھی نہیں جاتا, اتنی دیر میں میرا خیال ہے آپ کے پاس کوئی جن ہے وہ بھی بیچارہ ٹائم لے گا جاتے ہوئے, تو بن جاتی ہے ایف آئی آر, تو اس کو کلیئر ہوتے کراتے کروتے ٹائم لگتا ہے. ہم کوئی سپیڈی ٹرائل نہیں ہے ہمارے پاس. سپیڈی ٹرائل سب اس میں ہے جس میں سزا دینی ہے, جس میں معاف کرنا ہے نا, اس کا سپیڈی ٹرائل بھی اس کے پاس ہے جو باؤ جی کے ساتھ ہوا تھا, وہ سپیڈی ٹرائل. اگر وہ سپیڈی ٹرائل اس ملک کے اندر سب کے ساتھ ہو جائے تو مقدمات کی ریشو بھی کم ہو جائے گی اور انصاف کا بول بھی بالا ہو جائے گا. انصاف کا بول بالا بھی ہوگا, مقدمات کی ریشو کم ہوگی, عدالتی اصلاحات پاکستان کے اندر نافذ ہو سکتی ہیں. تو یہ جو اس وقت مگوئیاں اس وقت چل رہی ہیں, دیکھیے کہ آنے والے دنوں کے اندر نیا سیٹ اپ کون سا تشکیل پاتا ہے. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے, مجھے اور رانا صاحب کو دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی کل, اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.